बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि औज़ु बिका मिन हमज़ातिश्शयातीन व औज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। हक़ीक़ुन अला अल्ला अकून अलल्लाहि इंदल हक़। अल्लाह वहदहू ला शरीक की नाज़िल करदा आखिरी किताब हिदायत कुरान मुबीन में से सारी इंसानियत के लिए, नो इंसानी के लिए, चाहे उनका ताल्लुक़ किसी भी कौम से हो, किसी रंग नस्ल से हो और किसी मज़हब से हो, उन सब के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वही की रोशनी में एक ऐसे नाहे अमन के लिए और जो दुनिया को दरपेश मसाइल हैं, जो कुराए अर्ज़ पर फसाद फैला हुआ है, उससे निजात हासिल करने के लिए और सारी दुनिया में जो शयातीन, इख्वान शयातीन, औलिया शयातीन की, तागूत की जो भड़काई हुई आग है अदावतों की और तफरका की, वो चाहे मज़हब के नाम पर जो फाशिज़म हो रहा है उससे निजात के लिए, जो वतन के नाम पर, कौम के नाम पर या रंग व नस्ल और निसानियत के नाम पर नो इंसानी को जितने भी ये मसाइब का सामना है, जितने शर और फसाद में मुब्तला है इंसान, उस सब से निजात के लिए अल्लाह वहदहू ला शरीक की नाज़िल करदा आखिरी किताब हिदायत कुरान मुबीन में से एक इंसानी काविश है, उसका हल ढूंढने की कोशिश की गई है कि मुख्तलिफ़ अक़वाम के, मुख्तलिफ़ मिलन कौमों के, मिन्नतों के अफराद उसमें अपना अपना हिस्सा डालें, उसके लिए आगे बढ़ें और इस आग को बुझाने के लिए जो अदावतों की, नफ़रतों की, दुश्मनियों की आग है इंसानों में, जो कि इब्लीस की भड़काई हुई है, इस अदावत से निकलने के लिए इसको उल्फत, अख़ुवत और वहदत के साथ बदलने के लिए इंसान, अगर जो लोग साहिब अक़ल हैं, साहिब शऊर हैं, जिनको अल्लाह रब्बुल करीम ने इल्म दिया है, बसीरत दी है, हिकमत दी है, तो वो अगर कोशिश नहीं करेंगे, वो खामोश तमाशाई बने रहेंगे या अपने आप को शयातीन के रहम करम पर छोड़ेंगे, उनकी स्वाबदीद पर छोड़ेंगे, तो ये आखिर कार ये जो तबाही है ये सबको अपनी लपेट में ले लेगी। जो लोग आज ये समझ रहे हैं कि वो महफूज हैं या उन्होंने ऐसा बंदोबस्त कर लिया है, तो ये उनकी एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। क्यों कि अल्लाह रब्बुल करीम ने उस फितने से बचने के लिए इंसानों को हुक्म दिया है कि जो ख़ास तौर पर उन लोगों को अपनी लपेट में नहीं लेता जो वो फितना उभारने वाले होते हैं, जो जुल्म के मुर्तकिब होते हैं, बल्कि वो उन लोगों को भी अपनी लपेट में ले लेता है जो बराह रास्त उसके ज़िम्मेदार नहीं होते। वो इस वजह से उनको अपनी लपेट में लेता है कि उन्होंने बावजूद सलाहियत रखने के, बावजूद शऊर होने के, इस्तात होने के, वो उस फितना को, उस जुल्म को रोकने के लिए अपना भरपूर हिस्सा नहीं डालते। इसके कुरान मजीद में मुतअद्दिद मकामात के ऊपर हवाले मौजूद हैं। तो ये जो काविश है सारी नौ इंसानी को अदावतों की आग से बचाने के लिए, ये इस सिलसिले में तीसरा दर्स है। इससे पहले दो हिस्से बयान किए जा चुके हैं। इस जो ये दावत है, जो एक काविश है, उसका उन्वान है मन अंसारी अल्लाह। ये वही दावत है, वही एक नौ इंसानी के लिए एक पुकार है, उनको एक बुलाया गया है। जिस तरह ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम ने हवारियों को कहा था कि जब उन्होंने महसूस किया कुफ्र का इर्तकाब, चलिए ऐसे लोग भी थे, तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के अहद में होते हैं जो वही का इत्तबा नहीं कर रहे होते, वो उनकी सफ़ों में मौजूद होते हैं, मौजूद रहे हैं हर दौर में। तो उनको फिर छांटने के लिए और उनको बिल्कुल निखर कर अलग होने के लिए जो एक दावत दी गई, तो उसके जवाब में जो हवारी थे
انہوں نے کہا کہ نحن انصار اللہ. تو یہ اسی طرح کی ایک نو انسانی کے لیے دعوت ہے کہ آج بھی دنیا میں جو لوگ حق پر ثابت قدم رہنا چاہتے ہیں، حق کا اتباع کرنا چاہتے ہیں، اور اسی طرح جس طرح کے حواریوں نے کہا کہ نحن انصار اللہ، جو آج بھی اللہ رب کریم کی نصرت کرنا چاہتے ہیں اپنے جان مال سے، اپنی صلاحیتوں اور توانائیوں سے، وہی لوگ امن کے حقدار ہوں گے، وہی لوگ سلامتی کے، اور وہی لوگ عزت اور وقار کے حقدار ہوں گے. جو لوگ خاموش تماشائی بنے رہیں گے، جو لوگ اس کو جھٹلا دیں گے، تو وہ حقیقت میں اپنا ہی نقصان کریں گے. وہ انشاءاللہ عزیز کبھی بھی ساری انسانی تاریخ میں نہ اس سے پہلے ہوا ہے، نہ آئندہ ہوگا کہ کبھی بھی کوئی اللہ وحدہ لا شریک کی وحی کی بنیاد پر تشکیل دیے گئے نظام کو ہرا نہیں سکتا، اس کو ناکام نہیں کر سکتا، اس کو شکست نہیں دے سکتا. بلکہ ساری انسانی تاریخ گواہ ہے کہ جو لوگ وحی کی بنیاد پر جو قائم شدہ معاشرہ اور قائم شدہ نظام کو شکست دینے کے، اس کو ناکام کرنے کے لیے جو لوگ ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے رہے ہیں ماضی میں یا آج یہ کوشش کریں گے، عبرتناک شکست اور ناکامی انہی کا مقدر ہوتی ہے. یہ نوشتہ دیوار ہے. جو بھی اس کو پڑھ لیں گے تو وہ صرف اور صرف تباہی سے بچ سکتے ہیں، جو اپنی اصلاح کر لیں گے. تو اس سلسلے میں جو 2 درس پہلے ہو چکے ہیں، جو پہلا حصہ تھا اس میں ان تمام آیات کے حوالہ جات موجود تھے قرآن کریم میں سے، جن کی روشنی میں، جن کی بنیاد پر یہ پوری ایک کاوش کے لیے ایک جد و جہد کا آغاز کیا گیا ہے، اس کاوش کا آغاز کیا گیا ہے، اور یہ جو بیانیہ بنایا گیا ہے جو انسانیت کے مسائل کا اور اس کو جس شر، فساد اور ظلم کی مرتکب ہو رہے ہیں انسان، ان سب سے نجات کے لیے، ان سے بچنے کے لیے جو حل تجویز کیا گیا ہے، جو طریقہ کار بنیادی طور پر جو اصلاح کے لیے اقدام اللہ رب کریم کی کتاب میں سے اخذ کیے گئے ہیں، اس سلسلے میں جو تمام جن آیات کو بنیاد بنا کر یہ ساری ایک دعوت کا ایک ترتیب دی گئی ہے، ان پہلے حصے میں ان آیات کے حوالہ جات موجود ہیں اور بیانیہ موجود ہے، بنیادی اصول، ایک خط و خال، ایک سکیچ آؤٹ لائن موجود ہے اس پورے کاوش کی، تاکہ ایک سیناریو، ایک منظر کلیئر ہو جائے سننے والے کو کہ کیا کہا جا رہا ہے اور اس کی جو فوکس کس چیز کے اوپر ہے. اس کے بعد جو دوسرا حصہ اس کا تھا، اس میں بحیثیت مسلمان کے، جو بھی دنیا میں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، خود کو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ملت کا اتباع کرنے والے کہتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہمارا قرآن مبین پر ایمان ہے، ہم قرآن مبین کے وارثون الکتاب ہیں، اور جن کا محمد رسول اللہ علیہ السلام اور اس سے قبل جتنے بھی انبیاء اور رسول علیہ السلام ہیں ان سب پر ایمان کا جو دعویٰ کرتے ہیں، تو ان مسلمین کو چاہیے کہ وہ اللہ رب کریم کی کتاب کی، قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں اپنے اس 1000 سال سے زائد کا جو ان کا ماضی ہے اس کا درست تناظر میں اس کو سمجھیں. وہ اس ماضی کے حوالے سے جو کہ حقیقت میں جو اس 1000 سال عرصے میں، یعنی کہ نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین اور جو آپ کے متبعین رضوان اللہ علیہم تھے، یعنی صدر اول کے جو مومنین تھے، ان کے بعد جو اگلی نسلیں آتی رہیں، ان اگلی نسلوں سے لے کر آج جس عہد میں ہم موجود ہیں، اس سارے عرصے میں جو ایک جس کو کہا جاتا ہے کہ مسلمان قوم کی تاریخ، اور اس کو عام طور پر تمام کے تمام جو عصر حاضر کے مسلمان ہیں، جو خود کو مسلمان کہتے ہیں وہ نام نہاد مسلمان لیکن وہ دعویٰ اسلام کا کرتے ہیں، وہ اس تاریخ کے اوپر فخر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری شاندار تاریخ ہے، ہماری اعلیٰ روایات ہیں، یہ مختلف ادوار سے، چونکہ ہمیں کسی خاص مخصوص گروہ کا یا کسی قوم کے جو مختلف علاقہ جات میں اس 1200-1300 سال میں جو کچھ ہوتا رہا ہے، اس سے غرض نہیں ہے.
اصولی طور پر یہ چیز دیکھنی ہے کہ یہ جو عرصہ ہے جس پر کہ مسلمان قوم فخر کرتی ہے اور اس کو اپنا ایک ترا امتیاز قرار دیتی ہے، حقیقت یہ ہے جب غیر جانبداری سے دیکھا جائے تو یہ ساری تاریخ سوائے صدر اول کے مومنین کے جو محمد رسول اللہ علیہ السلام کے متبعین تھے رضی اللہ عنہ، ان کے بعد جو اگلی نسل آتی رہی، تو یہ مسلسل ایک انحطاط اور زوال کا سفر تھا۔ اس میں شرمندگی ہی شرمندگی ہے اور اس میں ندامت ہی ندامت ہے۔ کیوں کہ گزشتہ 1000 سال سے زائد عرصہ میں جتنا بھی دنیا میں ظلم ہوا ہے، جتنا شر فساد اور جتنا ناجائز انسانوں کا استحصال ہوا ہے، جبر ہے، محکومی ہے، انسانوں کی غلام بنایا گیا، انسانوں کو ان کے بنیادی حقوق سے محروم کیا گیا، قتل و غارت کری ہوئی، جتنی جنگیں ہوئیں، ان سب کے جو حقیقی ذمہ دار تھے، اصلی ذمہ دار تھے اور جو بڑے مجرم تھے، وہ اس دور کے مسلمان تھے۔ اس میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے۔ جب تک اس حقیقت کو تسلیم نہیں کریں گے، اس وقت تک ہماری اور ہماری اگلی نسلوں کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس کو پہلے حصے میں زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اب صرف اس کو اس حصے میں اس کو صرف دہرایا اور اس کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے، کیونکہ یہ ذمہ داری اللہ رب کریم نے مسلمانوں کو دی تھی، ان کو خیر امتن بنایا تھا، اخرجت للناس شہداء علی الناس، کہ انہوں نے ساری دنیا کے امور کو، معاملات کو دیکھنا تھا اور عدل و قسط کے ساتھ چلانا تھا۔ وہ ایسا کرنے میں بری طرح ناکام رہے۔ یہ ان کی مجرمانہ غفلت، نااہلی اور غیر ذمہ داری تھی۔ سب سے پہلے ہمیں اپنا سوچ کا یہ زاویہ درست کرنا ہوگا۔ اگر ہم پدرم سلطان بود کی غلط فہمی میں اور فریب میں مبتلا ہو کر اپنی اس 1200 سالہ تاریخ پر فخر کرتے رہیں گے تو کبھی بھی ہماری اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اس چیز کو، اسی مرحلے کے اوپر اصلاح کی طرف پہلا قدم ہے، اور اسی بنیاد پر پھر تمام انسانوں سے اور اپنے جو ہمارے بڑے بھائی ہیں اہل کتاب، وہ مومنین مسلمین جو بنی اسرائیل سے، اہل کتاب سے، یہود و نصارہ سے ہیں، ان سے بھی معافی مانگی گئی ہے، اور ہم بحیثیت مسلمان ان سے معافی کے طلبگار ہیں، ان سے معافی چاہتے ہیں، اور ہر مسلمان، ہر مومن کو ایسا ہی کرنا چاہیے، اور تمام انسانوں سے معافی کے طلبگار ہیں۔ اور ہم اعتراف کرتے ہیں کہ اسلام کے نام پر جو کسی بھی انسان کے ساتھ، کسی بھی اہل کتاب کے ساتھ، مسلمان مومن کے ساتھ بن واسطہ یا بلا واسطہ کوئی بھی زیادتی ہوتی رہی ہے ان 1200 سال سے زائد عرصے میں، ہم اس تمام کے اوپر جو ذمہ داری عائد کرتے ہیں اس دور کے مسلمانوں پر، چاہے وہ عوام تھے، چاہے وہ اشرافیہ تھے، چاہے وہ اہل اقتدار تھے، کیونکہ یہ ایک مجموعی طور پر ان کی ذمہ داری تھی، اور وہ تمام کے تمام یہ ذمہ داری نبھانے میں ناکام رہے ہیں۔ اور چونکہ وہ سب کچھ اسلام کے نام پر ہوا ہے، جہاد کے اور فتوحات کے نام پر ہوا ہے، تو اس وجہ سے ہم بھی شرمندہ ہیں اور ہم معافی کے طلبگار ہیں ان کی موجودہ نسلوں سے۔ پہلے حصے میں یہ حقیقت واضح کی گئی ہے، اور جو اس کے بعد دوسرا حصہ تھا اس میں پہلے حصے میں بیانیہ تھا، دوسرے حصے میں اس حقیقت کا اعتراف تھا، اور یہ جو اب تیسرا حصہ ہے اس میں جو مسلمان امت سے پہلے نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین کی بعثت سرزمین عرب میں ہوئی، اور اللہ وحدہ لا شریک نے امت مسلمہ، پہلے بھی جو اہل کتاب تھے، جو بنی اسرائیل میں سے تھے، تمام انبیاء علیہ السلام وہ بھی مسلمان ہی تھے۔ دین اللہ وحدہ لا شریک کے نزدیک پہلے دن سے اسلام ہی ہے، وہ مسلم ہی تھے، تمام انبیاء علیہ السلام اور ان کے متبعین رضوان اللہ علیہم تمام مسلم ہی تھے، لیکن بعد میں انہوں نے اپنے لیے یہود اور نصارہ کے جو اصطلاحات اور نام رکھ لیے، تو تھے سب کے سب مسلمان اوریجن سے، اپنے اصل کے حوالے سے۔ تو جو اللہ وحدہ لا شریک نے ایک امت تشکیل دی سرزمین عرب میں، نبی کریم علیہ السلام
رحمت للعالمین کو مبعوث کر کے قرآن کریم نازل کر کے اس کے لیے وہی جو پہلے سے جو عنوان جو ٹائٹل جو نام چلا آ رہا تھا اس کے لیے بھی وہی نام رکھا گیا مسلم. جس طرح اس سے پہلے اہل کتاب بنی اسرائیل نے خود کو وہ مسلم بانی شناخت کو ترک کر کے جب وہ احبار و رہبان کو اپنا رب بنانا شروع کر دیا اور اس پر پختہ ہوتے گئے تو انہوں نے اپنی وہ مسلم بانی شناخت ترک کر کے یہود اور نصارہ اپنے آپ کو بنا دیا. تو اسی طرح جو مسلمان ملت اللہ رب کریم نے از سر نو ان یعنی اہل کتاب بنی اسرائیل میں سے یہود و نصارہ میں جو مسلمین موجود تھے اس وقت نزول قرآن سے پہلے مسلمان موجود تھے، مومن موجود تھے جن کا واقعتاً تورات اور انجیل اور زبور کے اوپر خالص اسی پر ایمان تھا اور اسی پر عمل تھا، تو ان کے سینوں میں اللہ کی آیات موجود تھی. ان مسلمانوں نے اور یہ مشرکین میں سے اور عرب میں جو دیگر باشندے تھے ان میں سے ان جو سب کے سب جو وحی کا اتباع کرنے والے تھے، قرآن کریم کا اتباع کرنے والے تھے، ان سے ایک نئی امت تشکیل دی گئی جو اصولی اور بنیادی طور پر اسی راستے کی راہی تھی جس پر اس سے پہلے تمام انبیاء علیہ السلام گامزن رہ چکے تھے، لیکن اس تنوع کے ساتھ جو ان میں ایک بو قانونی اور رنگا رنگی ہے کہ ہر کتاب میں جو شریعت اور جو ان کے مناسک اور جو منہج ہے تو شعائر ہیں وہ اپنے اپنے ہیں، ان کا قبلہ اپنا اپنا ہے. تو اس حوالے سے جو امت سرزمین عرب میں اللہ وحدہ لا شریک نے اس کی ایک از سر نو اس کو ابھارا اور پیدا کیا، اس کا قبلہ مسجد الحرام کعبہ مکہ میں تھا اور اس کے لیے جو شریعت تھی وہ قرآن مبین میں تھی. تو یہ جو اس نئی تشکیل شدہ ملت میں بھی پہلی ملتوں کی طرح جو بعد میں جو اگلی نسلیں آتی گئیں ان میں اسی طرح وہ شیاطین، اولیاء شیاطین، اخوان الشیاطین جو مذہبی پیشواؤں کی صورت میں جو کہ شروع میں تو وہ منافقین تھے جنہوں نے مسجد زرار بنائی، پھر اگلی نسلوں میں یہ سارا مذہبی پیشوائیت کا طبقہ جو نام نہاد علماء، فقہاء، مفسرین اور دیگر صوفیاء، اولیاء اور خود ساختہ کابرین جو بنے ہوئے ہیں، یہ سب ان میں شامل تھے. ان کا بنیادی جرم جو تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کی کتاب قرآن کریم کو علامتی طور پر اپنائے رکھا، لیکن اس کے ساتھ دیگر جو ماخذات ہیں، جو دیگر دین کے انہوں نے ایک حاصل کرنے کے ایک ذریعے بنا دیے جن کو مختلف نام دیے گئے، احادیث کے، روایات کے، سنت کے، پھر فقہ کے، پھر اور دیگر بہت سارے شخصی جو افکار ہیں، عقائد ہیں، اعمال ہیں، مختلف شخصیات کے بت بنائے گئے فکری اور نظریاتی حوالے سے. تو جس طرح بات جو ہو رہی تھی کہ جس طرح بنی اسرائیل نے اپنی مسلمانوں والی شناخت کو اہل کتاب نے چھوڑ کر خود کو یہود و نصارہ بنا لیا، تو اسی طرح جو مسلم امت تھی اس میں بھی علامتی طور پر تو نام ان کا مسلمان باقی رہا، لیکن عملی طور پر یہ شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اور شافعی، مالکی، حنفی مختلف فقوں میں، پھر تصوف کے سلسلوں میں اور مختلف جماعتوں میں، گروہوں میں اس طرح کے بے شمار شناختیں انہوں نے اپنے لیے بنا دیں. بالکل یہ انہی شیاطین کی تقلید کر رہے تھے جو شیاطین بنی اسرائیل میں بھی موجود تھے، اہل کتاب میں، یعنی ہمیشہ سے وہ شیاطین چلے آ رہے تھے. وہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں بھی موجود تھے، بعد میں بھی موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے عہد میں بھی سامری کی صورت میں یہ مسلسل چلے آتے رہے. تو یہ جو امت مسلمہ میں یہ جو مذہبی پیشواؤں کا ٹولہ ہے صدیوں سے، اور یہ جو تصوف والے لوگ ہیں اور اس طرح کے، یہ سارے انہی شیاطین کی جدید شکل ہے.
تو انہوں نے بھی وہ جس طرح پہلے اس کا تذکرہ ہو چکا ہے دوسرے حصے میں کہ ان کے جو اہل کتاب کے بنی اسرائیل کے جو مذہبی پیشوا تھے، احبار و رہبان تھے، وہ شیاطین، انہوں نے ایک ایسی ملت کو، ایسی قوم کو جس کے اوپر اللہ رب کریم نے بے پناہ انعامات کیے تھے، اپنا فضل کیا تھا، وہ صراط مستقیم پر تھے، ہدایت پر تھے، ان کو ان احبار و رہبان نے جو اللہ کی آیات کو بیچنے والے تھے، انہوں نے اس قوم کو بتدریج ظلمات میں، جہالت میں، تفرقہ میں، اللہ کی لعنت میں مبتلا کر دیا، عذاب میں، اور ان کو بندر، خنزیر اور عباد الطاغوت بنا دیا انہی مذہبی پیشواؤں نے جو ان کے مذہبی پیشوا تھے۔ اور وہی معاملہ ملتا جنتا مسلم امت کے ساتھ ہوا ہے، جس وجہ سے اس چیز کو واضح کیا جا رہا ہے کہ یہ جو 1000 سال سے زائد عرصہ کی تاریخ ہے یہ کوئی باعث فخر نہیں ہے۔ تو جو حقیقت میں مسلمان ہے، جس کو پتہ ہے کہ مسلمان کا مقام کیا ہے، اس کا وقار کیا ہے، اس کا کردار کیا ہے دنیا میں، تو وہ جو جب اس 1000 سال سے زائد عرصہ کی تاریخ کو دیکھتا ہے تو اس کا سر شرم سے جھک جاتا ہے، کیونکہ یہ شرمندگی اور ندامت ہے، اور اس میں جو مسلسل انحطاط ہے، تنزلی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ جو پچھلی 2 نشستیں تھیں ان کی ایک تعارفی طور پر اس کی تجدید ہو گئی ہے، از سر نو اس چیز کو دہرا دیا گیا ہے۔ تو یہ جو تیسرا حصہ ہے، اس درس میں ہم دیکھیں گے اس کے دوسرے گوشے کو کہ قرآن کریم کی آیات میں سے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے جو ہم سے پہلے امتیں گزری ہیں، اقوام گزری ہیں، یعنی ملت تو ایک ہی ہے، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ملت، جو مسلمین ہم سے پہلے جو مسلمین گزرے ہیں، جن کو کہ تعارف کے لیے اللہ رب کریم نے اہل کتاب کے الفاظ استعمال کیے ہیں، اور اس کے علاوہ بنی اسرائیل تو وہ ایک ان کی نسلی اور قومی شناخت تھی اس حوالے سے۔ تو ان کے جو لوگ گزرے ہیں، سب سے پہلے ہمیں ان کا مقام متعین کرنا ہے۔ اس چیز کو دوبارہ واضح کیا جاتا ہے کہ جب تک ہمارا پہلے جس طرح واضح کیا ہے کہ اس 1000 سال سے زائد عرصہ کی جو نام نہاد مسلمان قوم کی تاریخ ہے، اس کے متعلق درست سمجھ اور موقف ہونا چاہیے، تب ہماری سمت درست ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر ہم اسی پر فخر کرتے رہیں گے تو پھر ہم آنے والے دنوں میں اس 1000 سالہ تاریخ پر فخر کریں گے تو ہم مزید پستی میں جائیں گے، اور ہماری آنکھیں اندھی ہی رہیں گی، ہم ظلمات سے نہیں نکل سکیں گے۔ اس پر ہم ندامت کریں گے اس 1000 سالہ عرصہ میں، اور اپنے آپ کو اس عہد سے، اس دور سے جوڑیں گے جو محمد رسول اللہ علیہ السلام کا عہد تھا، اور جس میں آپ کے متبعین رضوان اللہ علیہم تھے، اور اس سے قبل کے جو انبیاء علیہ السلام کے متبعین تھے۔ جب ہم اپنا تسلسل، اپنا رشتہ، اپنا رابطہ ادھر سے جوڑیں گے تب ہماری اصلاح ممکن ہے۔ اس جو 1200 سالہ جو تاریک دور ہے، ظلمات کا دور ہے، ذلت کا، گمراہی کا دور ہے، اس سے ہم جب تک برات اختیار نہیں کریں گے، اس کو رد نہیں کریں گے، اس وقت تک ہماری اصلاح نہیں ہو سکتی۔ یہ تو ہمارا اپنے متعلق، یعنی ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا یہ جو تاریخی اس کا ایک تاریخ کے متعلق اپنی اس 1000 سال سے زائد عرصہ کی تاریخ ہے، اس کے متعلق اس نے اپنا نقطہ نظر، اپنا زاویہ نگاہ، اپنا موقف، اور جو اس کے بیسک کانسیپٹ ہیں، جو اپروچ ہے، اس کو درست کرنا ہے۔ یہ داخلی سطح پر انفرادی ذمہ داری ہے، اجتماعی ذمہ داری ہے۔ یہ چیز ہمارے تعلیمی نصابوں میں، اور جو مسجدیں ہیں، اور جو دیگر مختلف پلیٹ فارمز ہیں، ہر جگہ سے صدیوں سے یہ باطل اور جھوٹ پر مبنی اور فریب پر مبنی یہ جو بیانیہ ہے کہ ہماری شاندار تاریخ ہے، ہماری اعلیٰ روایات ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ گمراہی ہے، وہ ذلت ہے، وہ انحطاط ہے۔ کیوں کہ یہ ساری انسانی تاریخ گواہ ہے کہ اس 1000 سال سے زائد عرصے میں مسلسل ظلم ہوا ہے، دنیا میں شر پھیلا ہے، فساد ہوا ہے، جنگیں ہوئی ہیں، اور نو انسانی ظلمات میں، عداوت میں
آگے بڑھتی گئی ہے، حرص و نسل کو تباہ کیا گیا ہے، اور دنیا کو عداوت کی آگ میں نو انسانی چل رہی ہے، اور یہ کتنے ملکوں کی صورت میں یہ جو بت بنا کر خود دیگر تو اور خود جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ بھی انہیں بتوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ تو اس سارے تناظر میں یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو عرصہ ہے یہ کسی بھی طور فخر اور امتیاز اور فضیلت کا باعث نہیں ہے، بلکہ یہ سراسر رسوائی اور شرمندگی اور ندامت کا باعث ہے۔ یہ تو اپنی اصلاح کرنی ہے ہر مسلمان کو، جو اللہ رب کریم کی آیات پر ایمان رکھنے والا ہے، اور جو عقل، فکر اور شعور کی بنیاد کے اوپر زمینی حقائق کو دیکھتا ہے، اور اس 1000 سال عرصے میں، 1000 سال سے زائد عرصے میں جو کچھ ہوتا رہا ہے اس پر نگاہ ڈالتا ہے، غیر جانبداری سے، وہ کسی خوش فہمی اور حماقت میں مبتلا نہیں ہوتا اور بے وقوف یا جاہل نہیں ہوتا، تو وہ جب دیکھتا ہے اللہ کی آیات کو اور مسلمانوں کے درست مقام کو سمجھتا ہے، تو اس کو صاف نظر آ جاتا ہے کہ یہ جو سارا عرصہ ہے، 1000 سال سے زائد عرصہ، جس کو مسلمانوں کی تاریخ کہا جاتا ہے، شاندار تاریخ کہا جاتا ہے، یہ تو ظلمات اور ذلت اور پستی، انحطاط اور زوال کا ساری ایک تاریخ ہے، وہ ایک سفر ہے جو بلندیوں سے پستیوں کی طرف جاتا رہا۔ اور آخری چیز اس میں یہ سمجھ لیجیے کہ وہ جو جرائم، وہ جو فسق، فجور، وہ شر، وہ فساد، وہ تفرقہ جو اس سے پہلے امتیں انبیاء علیہ السلام کی وفات کے بعد مختلف اقوام کی اکثریت جن جرائم میں اور جن ذلاتوں میں گرتی جاتی تھی، جن ظلمات میں، بعین ہی معمولی فرق کے ساتھ، 19-20 کے فرق کے ساتھ، وہی معاملہ یہ مسلم قوم کے ساتھ بھی پیش آیا، لیکن ہم نے انشاءاللہ العزیز باذن اللہ، بفضل اللہ، بنصر اللہ اس کی اصلاح کرنی ہے، اور اللہ رب کریم کی کتاب سے ہی کرنی ہے، نہ صرف اپنی بلکہ تمام نوع انسانی کی۔ کیوں کہ وحی کی تعلیمات میں قیامت تک کے لیے یہ صلاحیت موجود ہے کہ جس دور کے انسان بھی وحی کا اتباع شروع کر دیں گے، اس طرز پر جس طرح انبیاء اور رسول علیہ السلام اور ان کے متبعین کرتے رہے ہیں، تو اسی وقت سے ان کی اصلاح کا عمل شروع ہو جائے گا، اور ان کا جو زوال ہے، جو مسلسل وہ ظلمات میں تھے، وہ اسی وقت سے ان کے زوال سے عروج کا سفر اور ظلمات سے نور کا سفر شروع ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ یہ کاوش اسی مقصد کے لیے ہے الحمدللہ رب العالمین، اور کبھی بھی یہ کسی خاص قوم یا کسی خاص خطہ کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ اس کا جو برکات ہیں، جو اس کے جو اللہ رب کریم کی رحمتیں اور نعمتیں ہوتی ہیں، وہ تمام ان انسانوں کے لیے ہوتی ہیں جو عقل، فکر اور شعور کی روشنی میں، جو بصیرت کو بروئے کار لاتے ہوئے حقائق کو دیکھتے ہیں، جو لوگ وحی کا اتباع کر رہے ہوتے ہیں ان کے رویوں کو دیکھتے ہیں، اور ان کے جو رزلٹس ہیں، نتائج ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، تو وہ بھی اس کا حصہ بنتے جاتے ہیں، اور ظلمات سے نور کا یہ سفر شاہراہ حیات پر جاری رہتا ہے انشاءاللہ العزیز۔ تو یہ اپنی ذات سے، اپنی ایز اے مسلمان قوم کی اپنی جو ایک جس کو کہتے ہیں قبلہ درست کرنے سے، اپنی حقیقت کو سمجھنے کے بعد، اس کا اعتراف کرنے کے بعد، اب دوسرے مرحلے میں جو کہ آج کے اس درس کا جو اصل عنوان ہے کہ قرآن مجید میں سے اہل کتاب بنی اسرائیل کے درست مقام کو سمجھنا ضروری ہے۔ پہلے بھی اس چیز کو واضح کیا گیا ہے کہ بحیثیت مسلمان تقریباً تمام جو علاقہ جات ہیں، جو مختلف فرقے ہیں اسلام کے نام پر موجود، ان سب میں جہاں جہاں بھی مسلمان آباد ہیں، ان میں سے بڑی اکثریت، الا ماشاء اللہ ایسے لوگ استثناء ممکن ہے، ان میں سے بڑی اکثریت اس باطن اور غلط عقائد کے اوپر ہے، ایک نظریے کے اوپر ہے، ایک سوچ کے اوپر ہے کہ وہ جو دیگر اہل کتاب ہیں
ان کے متعلق انتہائی منفی اور تعصب پر مبنی ایک موقف اور نقطہ نظر رکھتے ہیں، اور یہی اس چیز کا ہی نتیجہ ہے کہ وہ خود خوش فہمی میں مبتلا ہیں۔ یہ بیماری بنی اسرائیل میں بھی تھی، یہود میں بھی تھی، نصارہ میں بھی تھی، لیکن سارے اس بیماری اس مرض میں مبتلا نہیں تھے جب قرآن کریم نازل ہو رہا تھا۔ وہ بھی اسی طرح کی غلط فہمیوں میں تھے جن میں آج یہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والی جو قوم ہے، نام نہاد امت مسلمان، یہ بھی ان کی اکثریت بھی اسی طرح بیماریوں میں، ذہنی اور نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا ہے۔ وہ جو جب تک اس بیماری کا درست علاج نہیں ہو جاتا، جب تک وہ جو ایک وائرس ہے، وہ ایک غلط اپروچ درست نہیں ہو جاتی، وہ وائرس ختم نہیں ہو جاتا، اس وقت تک اصلاح ممکن نہیں ہے۔ تو ہمیں قرآن کریم میں سے جو ہم سے پہلے اقوام گزر چکی ہیں، یعنی تمام انبیاء علیہ السلام کے جو اتباع کرنے والے تھے مختلف ادوار میں، مختلف علاقہ جات میں، ان تمام سے متعلق ہمیں درست موقف اپنانا ضروری ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اگر ہم اس سے متعلق خیانت کریں گے، غلط فہمی اور خوش فہمی میں مبتلا رہیں گے، تو پھر کبھی بھی ہماری اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اس چیز کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ جس طرح اپنی تاریخ کے بارے میں، جس کو مسلمانوں کی تاریخ کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں اپنا جو راستہ ہے، سمت ہے، جو زاویہ نگاہ ہے، اس کو ٹھیک کرنا ضروری ہے زمینی حقائق کی روشنی میں، اور جو ایک یہ ساری 1000 سال سے زائد عرصہ کی تاریخ ہے اس کی روشنی میں۔ تو اسی طرح جو اس سے پہلے اقوام گزری ہیں، جو اہل کتاب تھے، مختلف انبیاء علیہ السلام کے جو متبعین رضوان اللہ علیہم تھے، ان کے متعلق بھی، یعنی داخلی اور خارجی دونوں سطحوں پر ان کے متعلق آپ نے اپنی اپروچ، اپنا زاویہ نگاہ، سوچ کا زاویہ درست کرنا ہے، اور اس کو قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں ان سے ہم آہنگ کرنا ہے۔ جو کچھ کتاب اللہ میں، اللہ کی آیات میں بیان کیا گیا ہے گزشتہ امتوں کے متعلق، اس کو منوان تسلیم کرنا ہے۔ کسی ایک آیت کو بھی تسلیم کرنے سے متعلق آپ کے قلوب میں، آپ کے صدور میں کوئی حرج نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہر آیت کے سامنے سجدہ ریز ہونا ہے، اس کو دل و جان سے قبول کر کے، طمانینت قلب کے ساتھ۔ تو یہ ایک مسلم کہتے ہی اسی کو ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات آ جائیں تو پھر اس کے سامنے وہ سر تسلیم خم کرتے ہیں، اور دل سے اس کو، قلب سے، اپنے صدر سے اس کو شرح صدر کے ساتھ تسلیم کر کے اس کی روشنی میں اپنی اصلاح کرتے ہیں، اپنے زاویہ نگاہ کو درست کرتے ہیں۔ اگر اللہ کی آیات سننے کے بعد بھی ان کے دلوں میں گرانی ہوتی ہے، بوجھ ہوتا ہے، کدورت ہوتی ہے، اور وہ اس پر تنگی محسوس کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان ان کے قلوب میں گیا ہی نہیں، بلکہ وہ صرف زبان تک موجود ہے۔ تو ان اللہ رب کریم کی آیات کی روشنی میں آپ دیگر تمام جو اہل کتاب ہیں، بنی اسرائیل ہیں، اور اس سے پہلے جو ان کے اصناف تھے، ان کے متعلق اپنا موقف درست کریں گے، تب ہی آپ کے ذہن میں وسعت پیدا ہو سکے گی۔ آپ اس تنگ نظری سے، جہالت سے، اور ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ذلت سے اور ذلالت سے نکل سکتے ہیں۔ آپ کا جو کینوس ہے وہ وسیع ہوگا، وسعتیں پیدا ہوں گی۔ پھر اسی چیز کو کہا گیا کہ آپ کے وسعت پیدا ہوتی ہے، ورنہ کنویں کے مینڈک کی طرح خوش فہمیوں کے حماقتوں میں مبتلا رہتے ہوئے وہ آپ زندگی گزار جائیں گے، آپ کی اصلاح ممکن نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے ہم بحیثیت مسلمان، جو ہمیں اللہ کی کتاب سے سمجھ آیا ہے، اس کے جو آیات کے حوالے تو پہلے حصے میں دیے گئے ہیں، تو جو اصولی موقف ہے جو ہر مسلمان کو رکھنا ہے، اس کو جان لیتے ہیں کہ ہم تمام جو اہل کتاب بنی اسرائیل کے
عظیم الشان درخشندہ و تابندہ روشن ماضی کا بحیثیت مسلمان نہ صرف اعتراف کرتے ہیں بلکہ اس پر ایمان لا کر اس کو اپنے لیے نمونہ عمل قرار دیتے ہیں۔ آپ کو بھی یہی کرنا ہوگا۔ اگر آپ خود فریبی میں مبتلا ہیں اور آپ اس پر آمادہ نہیں ہیں تو اس سے آپ اللہ رب کریم کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ ہم الحمدللہ یہ اعلان کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں اور اس کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں شرح صدر کے ساتھ کہ ہم سے پہلے جو ہمارے بڑے بھائی شاہراہ حیات کے اوپر مختلف انبیاء علیہ السلام کے ادوار میں جو آسان انداز سے وحی کا اتباع کرتے رہے ہیں، چاہے وہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا عہد تھا، چاہے وہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا، چاہے وہ عیسیٰ کلمۃ اللہ علیہ السلام کا عہد تھا، وہ جو بھی انبیاء علیہ السلام اس سے پہلے یعنی کہ نبی کریم علیہ السلام کی بعثت سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، جو نبی کریم علیہ السلام کی بعثت کا عرصہ ہے، جو اس دور کے مومنین تھے، جو نبی کریم علیہ السلام کے متبعین تھے، وہی کا اتباع کر رہے تھے، ان کا تذکرہ اپنا مقام پر بعد میں آئے گا۔ یہ پہلے ہم چونکہ ہمارا قرآن کریم پر ایمان ہے، ہم نے اسی کے اتباع کے ہم ایک ذمہ داری ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے، تو ہم پہلے قرآن کریم کی روشنی میں اپنے سے پہلے یعنی کہ نبی کریم علیہ السلام کی بعثت سے پہلے کے جو مسلمان تھے، مومنین تھے، ان کے حوالے سے اپنے موقف کو درست کرنا ہے اور وہی سے ہم آہنگ کرنا ہے تاکہ ہماری سمت درست ہو جائے۔ اگر ہم نے یہاں پر اپنی سمت درست نہیں کی، ہمارے دلوں میں غن اور کدورت اور غلط فہمی اور تعصب رہا اپنے سے، جو ہم سے پہلے جو ہمارے بھائی، جو ہمارے اسلاف تھے، ہمارے بھائی تھے، جو دیگر انبیاء اور رسول علیہ السلام کی زندگیوں میں ان کا اتباع کر رہے تھے، ان کے دور میں جو انجیل کا اتباع کر رہے تھے، جو تورات کا اتباع کر رہے تھے، جو زبور کا اتباع کر رہے تھے، ان کے متعلق بات ہو رہی ہے، تو ان کو ہم عظیم الشان ان کے جو درخشندہ اور روشن ماضی ہے اس کا اعتراف کرتے ہیں اور اس کے اوپر ایمان لا کر اس کو اپنے لیے نمونہ عمل قرار دیتے ہیں۔ اہل کتاب بنی اسرائیل ہمارے بڑے بھائی ہیں اور امام ہیں۔ ہم اگر شجر انسانیت کا ثمر ہیں، یعنی جو لوگ نبی کریم علیہ السلام کے عہد میں جو امت مسلمہ اللہ رب کریم نے ابھاری تھی، پیدا کی تھی، تو وہ اگر اس شجر انسانیت کا ثمر تھے، تو جو اہل کتاب اس سے پہلے گزر چکے تھے، مختلف انبیاء علیہ السلام، یہ ایک انسانی ارتقاء کا مسلسل ایک سفر تھا، تو پہلے والے مومنین اسی شجر کی، شجر طیبہ کی جڑیں تھیں، تنے تھے، شاخیں تھیں، پھول تھے اور پتے تھے۔ اس چیز کو شعوری طور پر سمجھ کر دل کی گہرائیوں سے تسلیم کرنا ضروری ہے کہ جو مومنین محمد رسول اللہ علیہ السلام کے عہد میں وحی کا اتباع کر کے جو راشدون مومنون حقہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ جو اللہ رب کریم نے پیدا کیے تھے، جن کو اللہ رب العزت نے شہداء علی الناس اور اخرجت للناس خیر امتاً وسطاً قرار دیا تھا، وہ اگر اس سارے جو نوع انسانی کا شاہراہ حیات پر سفر تھا، انبیاء علیہ السلام یکے بعد دیگرے آتے رہے اور ان کے متبعین تھے، تو یہ جو نبی کریم علیہ السلام کے عہد میں مبعوث، جس عہد میں نبی کریم علیہ السلام مبعوث ہوئے، جو نبی کریم علیہ السلام کا اتباع کر رہے تھے، اگر ان کو ہم شجر طیبہ کا، شجر انسانیت کا پھل قرار دیتے ہیں کہ وہ جس فضیلت جو ان کی قرآن کریم میں بیان کی گئی ہے، جو رفتیں بیان کی گئی ہیں، تو اگر ان کو ثمر قرار دیتے ہیں، تو جو پہلے والے مومنین تھے، جو دیگر انبیاء علیہ السلام کے عہد میں وحی کا اتباع کرتے آئے تھے، تو پھر اگر یہ پھل ہیں، ان کو پھل کی سے مثال دیتے ہیں، تشبیہ دیتے ہیں، مماثلت رکھتے ہیں، تو ان کو جو پہلے والے مومنین تھے وہ اس شجر طیبہ کا تنا تھے، اس کی جڑیں تھیں اور اس کے پتے تھے، اس کی شاخیں تھیں، اس کے پھول تھے۔ اور یہ حقیقت ہر جو صاحب عقل آدمی ہے، صاحب بصیرت ہے، جس کو اتنا سمجھ اور شعور ہے، سمجھ سکتا ہے
کسی بھی جو شجر ہے اس پر پھل تب ہی لگ سکتا ہے جب وہ اس کی جڑیں ہوں گی، تنا ہوگا، اس کے پتے ہوں گے، پھول ہوں گے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کے جڑوں کے تنے کے بغیر پھل لگ سکے، پھولوں کے بغیر پھل لگ سکے، اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ کوئی پھل جن جڑوں سے اس کا وہ پانی اور نمکیات آ رہے ہیں، جن پتوں سے اس کی غذا آ رہی ہے بن کر، وہ کوئی بھی پھل اپنے پتوں کا، اپنے تنے، شاخوں اور جڑوں کا انکار نہیں کر سکتا، ان کی تردید نہیں کر سکتا، ان کے بارے میں تعصب اور کسی قسم کی بدگمانی اور سوء ظن نہیں رکھ سکتا، بلکہ وہ اپنے جو پھل ہونے پر جو اس کی ایک حیثیت ہے، وہ اسی جڑوں کے، تنے کے اور پتوں کے اور شاخوں کے مرہون منت ہے، وہ اس کا اگنا مرحلہ ہے، اس کا تسلسل ہے۔ تو اسی طرح جو پہلے ہم سے ہمارے بھائی گزر چکے ہیں، جن پر اللہ رب کریم نے انعامات کیے، ہم کبھی بھی ان سے اپنا تعلق توڑ کر ہماری شناخت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی پھل شاخ سے اپنا تعلق توڑ دیتا ہے، تنے سے توڑ دیتا ہے، جڑوں سے اور پھول سے توڑ دیتا ہے، تو اس کی شناخت اور اس کا وجود ہی ممکن نہیں ہے، اس کی شناخت ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس چیز کو درست اللہ کی آیات کی روشنی میں سمجھنا ہے، کیونکہ اللہ رب کریم نے خود بنی اسرائیل کے متعلق جو لوگ وحی کا اتباع کرنے والے تھے ان کے متعلق فرمایا کہ وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ، کہ ہم نے ان کو منتخب کر دیا تھا اپنے علم کی بنیاد کے اوپر۔ جن لوگوں کا علم اللہ رب کریم کے علم کی بنیاد پر انتخاب ہوا، اور ہمیں ان کی اس قدر و منزلت کا، ان کی فضیلت کا، ان کے درجات اور مناصب کا اعتراف ہی نہ کریں، ان سے غافل ہوں، یہ بھی زیبا نہیں ہے، ہمیں یہ بھی جہالت کی وجہ سے ہوگا، اور یہ اس صورت میں بھی ہماری اصلاح ممکن نہیں ہے۔ اور اگر ہم اپنے جو کینے کی وجہ سے، اپنی بدباطنی کی وجہ سے، اپنے اندر کی کھوٹ اور قدورت کی وجہ سے ان سے کوئی بغض رکھیں، ان سے عداوت رکھیں، ان سے نفرت کریں، یا ان کو اپنا درست مقام نہ دیں، تو یہ بھی گمراہ کن رویہ ہے۔ ایسی صورت میں بھی ہماری اصلاح ممکن نہیں ہے۔ ہمیں شرح صدر کے ساتھ اللہ رب کریم کی آیات کی روشنی میں نزول قرآن سے پہلے کے جو تمام مومنین تھے، تمام انبیاء علیہ السلام کا جو اتباع کرنے والے تھے رضی اللہ عنہم، ان کا کھلے دل سے اعتراف کرنا ضروری ہے، ان کے اتباع کے لیے۔ اور آگے یہ اللہ رب کریم کی آیات کے حوالے آ رہے ہیں، تو یہ انتہائی ضروری ہے، ان کی اتباع کے لیے ہمیں آمادہ ہونا ضروری ہے، ہمارا دعا کرنا ضروری ہے کہ اللہ رب کریم ہمیں انہی کے راستے پر چلا جو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ تو جن پر انعام ہوا تھا وہ تو ہم سے پہلے والے مومنین تھے، یعنی جس دور میں محمد رسول اللہ علیہ السلام مبعوث ہوئے اس سے پہلے اہل ہدایت جو لوگ تھے، جو صراط مستقیم پر تھے، جن پر اللہ رب کریم کا انعام ہوا تھا، وہ وہی لوگ تھے جو بنی اسرائیل میں تھے، اہل کتاب میں تھے۔ تو ان کے متعلق اپنا زاویہ نگاہ درست ہونا ضروری ہے، اپنا قبلہ درست کرنا ضروری ہے، سمت کا درست تعین، تب ہم شارع حیات پر صراط مستقیم پر ہو سکتے ہیں، جب ہم ان کے متعلق اپنی اپروچ، اپنی سمجھ، اپنا جو سوچ کا زاویہ ہے وہ درست کریں گے، تو آگے تب ہماری اصلاح ممکن ہے۔ اور جو عصر حاضر میں موجود اہل کتاب بنی اسرائیل ہیں، جن کو کہ نصارہ اور یہود کا نام دیا جاتا ہے، ان مومنین کا وارث اور جانشین مومن تسلیم کرتے ہیں۔ جو آج کے یہود ہیں، نصارہ ہیں، اہل کتاب ہیں، ہم ان کو انہی مومنین کا جانشین اور وارث تسلیم کرتے ہیں جن کو ماضی نے اللہ رب کریم نے فضیلت عطا کی، اقوام آدم کے اوپر ان کو امام بنایا، ان کی نصرت کی، اور ان مومنین نے اللہ کی نصرت کی، اور پھر اللہ رب کریم نے ان مومنین کو، یعنی نبی کریم علیہ السلام کی بعثت سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنے اپنے دور میں ان مومنین کو استخلاف فی الارض اور تمکن دین عطا فرمایا، اور ان کو وارث ارض بنایا۔ ان کی صفوں میں البتہ برے لوگ تب بھی تھے اور آج بھی ہو سکتے ہیں۔
یہ اس کو آخر میں اس موضوع پر آئیں گے کہ بعد میں یہ پہلے کچھ اس کا تذکرہ ہو بھی چکا ہے کہ بعد میں آنے والوں نے جب وحی کا اتباع چھوڑ دیا تو وہ کافر بھی بنے، مشرک بھی بنے، اور وہ ان پر اللہ کی لعنت بھی ہوئی، اللہ کا غضب بھی ہوا، اور وہ بندر اور خنزیر بھی بنے اور عباد الطاغوت بھی بنے۔ لیکن سارے لوگ ایسے نہیں تھے۔ اس چیز کو از حد درست حد تک سمجھنا ضروری ہے، انتہائی درستگی کے ساتھ، کہ سارے لوگ ایسے نہیں تھے۔ ہم نے جو گمراہ لوگ تھے، نہ ان کو حوالہ بنانا ہے، نہ اس کی بنیاد پر کہ ان میں گمراہ لوگوں کی وجہ سے وہ جو اصل میں جو ابھی کچھ جس طرح یوں سمجھنے ہیں کہ کچھ سونے کے سکے ہوں اور کچھ منمہ کاری والے ہوں، تو آپ اگر منمہ کاری والے کھوٹے سکے زیادہ بھی ہوں تو آپ وہ اصلی جو خالص زر خالص سے سونے کے خالص سکے ہیں تو ان کی ناقدری نہیں کر سکتے ہیں، اس وجہ سے کہ زیادہ تر کھوٹے ہیں نہیں۔ جتنے بھی کھوٹے سکے تھے، جتنے بھی منمہ کاری والے تھے، ان سے ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ ہم نے ان کے کردار کو نہیں دیکھنا، ہم نے صرف ان سے عبرت حاصل کرنی ہے اور اپنے اندر وہ رویے، وہ نفسیات، وہ اعمال نہیں آنے دینے جس کی وجہ سے وہ ان پستیوں میں، ظلمات میں، شرک میں، کفر میں، اللہ رب کریم کی لعنت اور غضب میں مبتلا ہوئے۔ ہم نے اس کو اپنی اصلاح کے لیے ان چیزوں کو اللہ کی آیات کی روشنی میں دیکھنا ہے اور ان سے بچنا ہے، لیکن ہم نے جس پر نگاہ رکھنی ہے، جس کے اوپر فوکس رکھنا ہے، وہ تمام خوبیاں تھیں جو ہم سے پہلے ہمارے مومن بھائیوں کو، مسلم بھائیوں کو اللہ رب کریم نے دی تھی۔ ہم نے جو آج کے یہود و نصارہ سے، بنی اسرائیل سے بات کرنی ہے، جو ان سے معاملہ کرنا ہے، وہ اسی نسبت سے کرنا ہے کہ وہ ان لوگوں کے جانشین تھے جن پر اللہ رب کریم نے اپنی نعمتیں کی ہیں، یعنی آج کے جو یہود و نصارہ ہیں جی ان کے جانشین ہیں۔ ہم ان کو ان لوگوں کا جانشین تسلیم نہیں کرتے کہ جو لوگ گمراہ تھے، جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کے بعد گمراہی اور ذلت اپنا لی، تفرقہ میں پڑ گئے اور وہ اللہ کی رحمت سے اور اللہ کی نعمت سے محروم ہو گئے۔ ہم ان کو ان کا جانشین اور ان کا وارث قرار نہیں دیتے۔ ہم آج جو عصر حاضر میں جو اہل کتاب بنی اسرائیل ہیں یہود و نصارہ کی صورت میں، ہم ان کو ان مومنین کا جانشین قرار دیتے ہیں جن کی جو فضیلت ہیں، جو ان کا جو مقام اور منصبہ اور جو رفعتیں تھیں، جو مقام ہے وہ قرآن کریم میں بیان ہے، اللہ کی آیات میں۔ ہم نے ان کے ساتھ اسی طرح حسن ظن رکھتے ہوئے، شرح صدر کے ساتھ اسی طرح ان کے ساتھ معاملہ کرنا ہے۔ یہ ہے عدل و قسط۔ اگر ہم پہلے سے یہ تسلیم کر لیں کہ یہ جتنے بھی آج اہل کتاب موجود ہیں، یہود و نصارہ، بنی اسرائیل، استغفر اللہ، معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد، کہ وہ تو سارے غلط ہیں، وہ سارے گمراہ ہیں، وہ سارے باطن پر ہیں اور ان پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کے دھتکارے ہوئے ہیں، ٹھکرائے ہوئے ہیں، تو ایسا قطعاً نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے۔ اور یہ جو سوچ ہے، یہی وہ باطن اور شر پر مبنی سوچ اور زاویہ نگاہ ہے جو کہ بڑے افسوس کے ساتھ، بڑے دکھ کے ساتھ کہ مسلمانوں کی اکثریت میں موجود ہے۔ یہ اصل میں اپنے اندر کی وہ سیاہی ہوتی ہے، وہ گمراہی اور وہ جہالت ہوتی ہے جو دوسروں میں نظر آ رہی ہوتی ہے۔ جب رب کریم کی آیات کی روشنی میں جو اہل کتاب تھے، جو تورات کا، انجیل کا، زبور کا اتباع کرنے والے تھے مختلف انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں میں، ان کا اعلیٰ و عرفہ مقام ثابت ہے، ہر آیت سے ثابت ہے، جتنی بھی جہاں پر ان کا ریفرنس دیا گیا ہے۔ تو ہم نے ان آیات کی روشنی میں یہ جو آج جو لوگ ہیں بنی اسرائیل، جو یہود و نصارہ ہیں، اہل کتاب ہیں، یہ اپنے آپ کو انہی جو اعلیٰ مقام و مرتبہ کے جو مومنین تھے ان کا وارث اور جانشین قرار دیتے ہیں، اور ان کا جو موقف ہے، جو دعویٰ ہے، تو ہم اسی کو درست تسلیم کرتے ہوئے پورے حسن ظن کے ساتھ ان سے اسی طرح معاملہ
کریں گے کہ یہ بھی اسی طرح اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ قدریں، توحید، وحدت اور انہی اصولوں اور نظریوں کی پاسداری کریں گے، اپنے اسی مقام و منصب کی پاسداری کریں گے، اور اسی کے مطابق اصلاح فی الارض کے عمل میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے۔ اگر ہم پہلے سے ہی ان کے متعلق یہ رائے قائم کر دیں کہ نہیں وہ تو گمراہ ہیں، وہ تو کافر ہیں، مشرک ہیں، وہ اللہ کا پر غضب ہوا ہے، تو یہ باطن موقف ہے، یہ شیطان کا، جو شیاطین کا کھڑا ہوا یہی موقف ہے جس نے صدیوں سے یہ جو عداوت کی آگ بھڑکائی ہوئی ہے۔ اور یہ شیاطین صرف مسلمانوں میں نہیں ہیں، یہ شیاطین خود ان کے یہود میں بھی موجود ہیں، نصارہ میں بھی موجود ہیں، لیکن ہم نے شروع سے یہ دیکھا ہے کہ ہم نے اسی شیاطین کے پروپیگنڈا سے انہی کے اسی لگائی ہوئی آگ کو بجھانے کے لیے الحمدللہ رب العالمین ہم میدان عمل میں آئے ہیں، تاکہ خود بھی اس آگ سے بچ سکیں اور ساری نوع انسانی کو بھی اس آگ کا ایندھن بننے سے بچائیں۔ تو ہم نے جس طرح مسلمانوں میں ایسے جو مسلمان ہیں جو اللہ کی آیات کے مطابق اپنے دوسرے بھائیوں کے بارے میں ایک موقف اور نظریہ رکھیں گے، پورے حسن ظن اور صدق و اخلاص اور شرح صدر کے ساتھ ان کو انہی کا جانشین قبول کریں گے، جو مومنین جن کی اللہ کی آیات کی روشنی میں جن کا کردار بیان کیا گیا ہے، اور جو ہمارے لیے امام ہیں، جو ایک وارث ارض اللہ رب کریم نے ان کو بنایا تھا، استخلاف فی الارض دیا تھا، تمکن دین دیا تھا، تو ہم تو اسی منزل کے راہی ہیں، اسی منصب کے متمنی ہیں، اور اللہ رب کریم سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ رب العزت استخلاف فی الارض دے، ہمیں تمکن دین دے، تو یہ وارثون الارض بنائے، اور یہ نعمتیں ہم سے پہلے ہمارے بڑے بھائیوں کو اللہ رب کریم نے دی ہے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم وہی کا اس طرح اتباع کریں، یعنی جو لوگ بھی محمد رسول اللہ علیہ السلام کے عہد میں تھے ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنے بڑے بھائیوں کے اسی طرح جو راستہ قرآن کریم میں بتایا گیا ہے کہ جس طرح انہوں نے وہی کا اتباع کیا، ان کے لیے ضروری تھا، اور انہوں نے کیا۔ آگے چل کر اس کو واضح بھی کیا جائے گا کہ اللہ رب کریم نے جس طرح حکم دیا تھا مومنین کو کہ اے ایمان والو کنو انصار اللہ، کہ تم اللہ کے انصار بن جاؤ، جس طرح عیسیٰ کلمۃ اللہ علیہ السلام نے حواریوں سے کہا کہ من انصاری اللہ، کون ہے جو اللہ کے لیے میرا نصرت کرنے والا بنتا ہے، تو حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے عہد کے جو تمام کے تمام مسلمین مومنین تھے جو قرآن کریم کا اتباع کر رہے تھے، ان کو اللہ رب کریم نے حواریوں کے جو ان کا طرز عمل تھا، جو ان کا ایک حکمت عملی تھی، جو ان کی ایک اخلاص تھا، جو روش تھی، اس پر چلنے کے لیے اللہ رب کریم نے مومنین کو حکم دیا ہے، اور مومنین اس روش پر چلے تب وہ ان منازل پر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، خیر امتاً شہداء علی الناس، مومنون حقہ اور راشدون کے منازل پر تب پہنچے، اور ہم بھی تب ان منازل تک پہنچ سکتے ہیں جب ہم اسی طرح جو حواری تھے عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے، ہم بھی انہی کے نقش قدم پر، انہی کی روش پر چلیں گے، اسی طرح اللہ کی نصرت کرنے کے لیے اٹھیں گے، آگے بڑھیں گے، اپنا سب کچھ اللہ کی نصرت کے لیے وقف کر دیں گے، تب ہم مومنین بن سکتے ہیں۔ تو اس طرح سب سے پہلے جو ہمارے اہل کتاب بھائی ہیں ان سے متعلق ہمیں اپنی نقطہ نگاہ کی اصلاح کرنی ہوگی، ان سے متعلق جو بدظنی ہے، جو عداوت ہے، جو غلط فہمی ہے، جو تعصب ہے، جو نفرت ہے، جو بچپن سے ہمارے اذہان میں ڈالا گیا ہے، اس کو نکالنا ہوگا، اور اس کے بعد مکمل طور پر حسن ظن رکھتے ہوئے اپنے جو ہم سے بڑے بھائی ہیں جو ہمارے، ان سے متعلق ہمیں اپنا جو شرح صدر کے ساتھ ان لوگوں کا، ان مومنین کا جو حقیقی وارث اور جانشین تسلیم کرنا ہوگا، جو کہ ان کے اصناف تھے اور جن کا جو کردار اور مقام و مرتبہ اور ان کی فضیلت قرآن کریم میں جا بجا بیان کی گئی ہے۔ تو اس کے بعد
بنی اسرائیل کی جو امامت ہے اقوام عالم پر فضیلت اور صاحبان ہدایت و انعام ہونے اور صراط مستقیم پر ہونے اور مسلمانوں کے لیے ان کی پیروی کا اللہ کی جانب سے جو آدمی حکم تسلیم نہیں کرتا، یعنی وہ ان میں سے کسی بھی حقیقت کو تسلیم نہیں کرتا، اس کے دل میں بغض ہے، عداوت ہے، کینہ ہے اور تعصب ہے، جو اہل کتاب کے جو مومنین تھے، یعنی جو موجودہ اہل کتاب ہیں بنی اسرائیل، یہود و نصارہ، ان کے جو اصناف تھے، جو لوگ ان اصناف کے ان ساری خصوصیات کو، خوبیوں کو، اوصاف کو جو بھی مسلمان تسلیم نہیں کرتا، کیونکہ قرآن کریم کی آیات میں ہیں، ہر آیت کے سامنے ہر مسلمان کو سجدہ ریز ہونا ہے، اس کو منوان تسلیم کرنا ہے شرح صدر کے ساتھ۔ تو جو بندہ کسی ایک بھی ان کی فضیلت کو یا ان کے مقام و مرتبہ کو کھلے دل سے شرح صدر کے ساتھ تسلیم نہیں کرتا، تو وہ حقیقت میں اللہ، رسول علیہ السلام اور قرآن کریم ان سب کا انکار کرتا ہے، یعنی کہ کسی ایک بھی آیت کا انکار عمدن کوئی بھی بندہ کرتا ہے، جب اس میں وہ دل میں قدورت ہوتی ہے، گرانی محسوس کرتا ہے، وہ اس چیز کے لیے آمادہ نہیں ہے کہ اپنے جو بڑے بھائی ہیں ان کو وہ مقام، وہ فضیلت اور ان کا وہ جو رفعت ہے، بلندی ہے، اس کو تسلیم کرنے میں اگر اس کو ہچکچاہٹ ہے یا اس کو کوئی بوجھل محسوس ہو رہا ہے، تو وہ اس کو تسلیم کرے یا نہ کرے، اس سے تو جو اللہ رب کریم نے ان کو مقام و منصب دیا تھا ان پر تو کچھ فرق نہیں پڑنا، وہ تو اللہ رب کریم کی میزان پر کھرے ثابت ہوئے تھے، وہ تو گزر گئے۔ لیکن جو آدمی، جو بھی مومن ہے، جو مسلمان ہونے کا دعویدار ہے، اگر وہ اس کو تسلیم کرنے میں اس پر حرج واقع ہوتا ہے، بوجھ محسوس کرتا ہے، گرانی محسوس کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا نقصان کر رہا ہے، وہ ان کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا، وہ خود اللہ رب کریم کی آیات کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہے، اس کے دل میں خیر نہیں ہے، اس کے قلب میں وہ اگر شرح صدر نہیں آ رہی اور وہ بغض و عداوت چھپائے ہوئے ہے اپنے ان جو اس کے اہل کتاب بنی اسرائیل میں سے جو بڑے بھائی گزر چکے ہیں، جو ایمان پر تھے، ہدایت پر تھے، ان کے بارے میں اگر وہ کچھ قدورت رکھتا ہے، تو پھر وہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ رہا، بلکہ وہ حقیقت میں اللہ کا انکار کر رہا ہے، کیونکہ قرآن کریم اللہ کی آیات ہیں، وہ محمد رسول اللہ علیہ السلام کا انکار کر رہا ہے اور قرآن مبین کا انکار کر رہا ہے۔ یہ جو درستگی ہے اس بنیاد کے اوپر یہ انتہائی ضروری ہے، اور یہ حقیقت ہے، ہم خود اس چیز کو اپنے پرکھ سکتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں کس حد تک شرح صدر ہے۔ تمام مسلمان اپنی پوری ایمانداری کے ساتھ، صدق کے ساتھ خود اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا ہم میں سے کسی نے آج تک اللہ رب کریم سے دعا کی ہے کہ ہمیں ان حواریوں کے نقش قدم پر چلا جو انصار اللہ بنے تھے۔ ہر مومن کو، ہر مسلمان کو یہ دعا کرنی چاہیے، کیونکہ ان حواریوں کے جو انصار اللہ بنے تھے، جو موجودہ نصارہ کے اصناف تھے، ان کے نقش قدم پر، ان کی روش پر چلنے کا اللہ رب کریم نے حکم دیا ہے تمام مومنین کو، قیامت تک آنے والے مومنین کو۔ اگر مومنین آج اس طرح اللہ کے دین کی نصرت نہیں کرتے، تو پھر وہ تو اللہ رب کریم کے حکم کے باغی ہیں، وہ انکار کر رہے ہیں۔ تو ہر مومن کو، اور ہم اللہ وحدہ لا شریک سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ، اے سمیع الدعا، قریب مجیب رب، تو ہمیں ان حواریوں کے نقش قدم پر چلا، ہماری مدد فرما جنہوں نے عیسیٰ کلمۃ اللہ علیہ السلام، روح اللہ علیہ السلام کے جو دعوت تھی اس کے اوپر کہا کہ نحن انصار اللہ، کہ ہم اللہ کے انصار ہیں۔ اے اللہ، تو ہم انہی حواریوں کے نقش قدم پر چلیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ جب ہم ان کے نقش قدم پر چلیں گے تب ہی ہم مومن بن سکتے ہیں۔ اگر ان کے نقش قدم پر اور ان کی پیروی نہیں کریں گے تو ہم مومن بن ہی نہیں سکتے، کیونکہ یہ ہمیں اللہ رب کریم نے حکم دیا ہے۔ چاہے کہ ہم ان کے لیے قدورت رکھیں، دل میں بغض رکھیں اور جہالت میں مبتلا رہیں، اور ہمارے دلوں میں گرانی محسوس ہو ان کے تذکرے سے۔ اب یہ بھی سمجھ لیجئے کہ یہ جو، یعنی کہ قرآن کا اتباع کرنے والوں کے لیے لازم ہے کہ وہ بنی اسرائیل اہل کتاب کے مومنین کی سنت پر عمل کریں، اور اسی کی طرف اللہ نے ہدایت کی ہے۔ اب یہاں آپ اس چیز کو دوبارہ اس چیز کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ جو
گزشتگان کی سنت اللہ رب کریم نے ہمارے سامنے قرآن کریم میں جا بجا پیش کی ہے کہ ان مومنین نے اس طرح اتباع کیا وحی کا، ان کو یہ نعمتیں ملی، ان مومنین نے، یعنی نزول قرآن سے پہلے کی بات ہے، تو یہ ان کی سنت کی طرف اللہ رب کریم نے اسی لیے ہمیں ہدایت کی ہے کہ جس طرح پہلے واضح کیا جا چکا ہے کہ وہ ہماری روٹس ہیں، وہ ہماری جڑیں ہیں، وہ ہمارے تنا ہے، شاخیں ہیں، پتے ہیں، پھول ہیں، تب جا کر ہم پھل بنے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ کہ اگر ہم واقعی پھل ہیں، اپنے آپ کو پھل تسلیم کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ رب کریم نے وہ ذمہ داری دی ہے، خیر امت بنایا ہے اور شہداء الناس بنایا ہے، تو وہ اسی وجہ سے کہ ہم سے پہلے جو ارتقاء کا ایک سفر ہو چکا تھا، ہم نے اسی راستے پر چلنا ہے، اور جو نبی کریم علیہ السلام کے دور کے مومنین تھے وہ اسی راستے پر چلے۔ اب اس کے بعد اس حقیقت کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ غلطی کہاں سے لگتی ہے، وہ گمراہی کہاں وقوع پذیر ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے، اور اب سے نہیں صدیوں سے وہ گمراہ ہو چکے ہیں مسلمانوں کی اکثریت انا ماشاء اللہ، تو وہ کیوں ایسا ہوا ہے، اس کی وجہ کو بھی سمجھنا ضروری ہے، تب اس کی اصلاح ممکن ہوگی اور آسان طریقے پر ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس 1000 سال سے زائد کے عرصے میں کیوں یہ جو اہل کتاب بنی اسرائیل کے جو مومنین تھے مختلف ادوار میں، جن کا تذکرہ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر آیا ہے کہ ان پر اللہ رب کریم کا فضل تھا، رحمت تھی، وہ صراط مستقیم پر تھے، ہدایت پر تھے، تو انہیں انہی کے راستے پر چلنا ہے، ان کو استخلاف فی الارض دیا گیا تھا، تمکن فی الارض تھا، اللہ رب کریم کی نعمتیں ان پر تھی، انعام تھا، یہ سب کچھ قرآن کریم میں جب بار بار بیان کیا گیا ہے، لیکن مسلمانوں کی اکثریت نہ صرف اس سے غافل ہے بلکہ قرآن کریم کا متن یا عربی ٹیکسٹ پڑھنے کے باوجود بھی، یا کوئی ترجمہ بھی پڑھتا ہے تو کبھی بھی ان چیزوں پر غور و فکر نہیں کیا۔ کیوں کہ وجہ یہ ہے کہ اس وجہ سے یہ جو عداوت ہے، یہ جو جہالت ہے اور یہ بدظنی ہے دیگر اہل کتب جو مومنین ہیں، وجہ صرف یہ ہے کہ اس گزشتہ 1000 سالہ جو تاریخ ہے، جو عرصہ ہے، اس میں ان جو مشرکین ہیں، جو نام نہاد وہ منمہ کاری والے، جو مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، انہوں نے اپنے طور پر امام بنا لیے، انہوں نے بنی اسرائیل کو امام نہیں بنا بلکہ اپنے امام گھڑ دیے۔ جب انہوں نے اپنے امام گھڑے تو پھر ان کی توجہ اور ان کا رجحان اور ان کا رخ ان اماموں سے ہٹ گیا جن کو اللہ رب کریم نے امام قرار دیا تھا۔ بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے امام بنایا ہے، وہی ہمارے امام ہیں۔ محمد رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی کے بعد کے کسی بھی شخص کو امام تسلیم نہیں کرنا، یعنی کوئی مسلمان اپنے طور پر یہ آج تک یہ 1000 سال عرصے میں، اس سے زائد عرصے میں جو لوگ جو خود ساختہ امام ہیں، ان کے لیے مانزل اللہ ہو سلطان، کوئی اللہ رب کریم نے ان کے لیے دلیل نازل نہیں کی، قرآن کریم میں کوئی ان کا تذکرہ نہیں ہے۔ یہ جو 1000 سال سے زائد عرصے میں خود اپنے امام گھڑے گئے ہیں، تو جب اپنے امام بنائے گئے تو ان اماموں سے ان کو ان کا اصل اور حقیقی مقام نہ دیا گیا، بلکہ ان کی توہین کرتے ہوئے، ان سے نگاہ ہٹاتے ہوئے، یہ اللہ کے بنائے ہوئے اماموں سے ایک بغاوت ہے کہ اپنے طور پر اور امام گھڑنے شروع کر دیے جائیں جن کا قرآن کریم میں کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے۔ ہاں، قرآن مجید میں مومنین کے لیے اللہ رب کریم نے ایک دعا دی ہے، اور مومنین کو ہمیں بھی کرنی چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام کے عہد میں بھی مومنین تھے، وہ بھی دعا کر رہے تھے کہ وجعلنا للمتقین اماما، کہ ہمیں بھی متقین کا امام بنا۔ لیکن جو امام، دعا تو موجود ہے اور مومنین کی دعا مستجاب بھی ہے، لیکن جو امام بنی اسرائیل میں سے گزر چکے ہیں، ہمیں ان کی جو مستند امامت ہے، جس پر اللہ رب کریم نے وحی میں مہر لگا دی ہے، ان کی امامت کو تسلیم کرنا ہے۔ تو اگر ہم اس 1000 سال عرصے میں مختلف امام خود گھڑ رہے ہیں، بنا رہے ہیں جو نام نہاد مسلمان ہیں، تو جب یہ ظلم اور یہ جرم کا ارتکاب کرتے رہیں گے تو پھر اس وجہ سے اللہ نے جن کو امام قرار دیا ہے ان سے ان کا جو توجہ ہٹ جائے گی، اور ان کا درست مقام اور منصب اور فضیلت ان کو نہیں دیں گے، ان سے اعراض ہو جائے گا۔ تو پھر ان اماموں سے جن کو بنی اسرائیل کو، جن کو اللہ رب کریم نے ائمہ کہا ہے، ان سے اعراض نہیں ہوگا، ان سے یہ بدگمان
بد زن اور ان سے عداوت نہیں رکھیں گے، بلکہ حقیقت میں یہ اللہ رب کریم اور رسول اللہ علیہ السلام اور قرآن سے بد زن ہیں، بدگمان ہیں، اور اس کی پیروی نہیں کر رہے، ان سب سے وہ انکاری ہیں اور باغی ہیں، اور اپنے طور پر انہوں نے اپنے امام گھڑ دیے ہیں اور ان کو امام قرار دیتے ہیں۔ پہلی چیز، اور جہاں تک کتب کا تعلق ہے تو دوسری کتابیں جن کے کہ آگے چل کر اس کا تفصیل بھی آئے گی، دوسری جو کتب تھی اس سے پہلے قرآن کریم سے، جو انجیل تھی، زبور تھی اور تورات تھی، بلکہ ہیں، تو ان سے انکار کیوں ہوا؟ وہ اس وجہ سے کہ انہوں نے بعد میں اس 1000 سال سے زائد عرصے میں اپنی دیگر کتب ہدایت اتنی گھڑ دی۔ اگر یہ اپنے لیے کتاب ہدایت صرف قرآن کو تسلیم کرتے تو قرآن تو ان تمام جو اس سے پہلے کی کتب ہدایت ہیں ان کے اوپر سند ہے، دلیل ہے، ان کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ بھی حق تھی، نور تھی، ہدایت تھی اور فرقان تھی۔ وہ تو اس میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، قرآن میں اور تورات میں، قرآن میں اور انجیل میں، قرآن میں اور زبور میں ان کا ماخذ و سرچشمہ ہی ایک ہے، ان کی جو یہ تو روشنی کی کرنیں ہیں، بس اتنا فرق ہے، ماخذ سب کا ایک ہے۔ تو کوئی کرنیں، کچھ شعائیں کسی خطہ میں کسی دور میں پڑتی رہی ہیں اور منور کرتی رہی ہیں، انسانی زندگیوں کو رہنمائی اور ہدایت دیتی رہی ہیں، کچھ کرنیں کسی طرح، تو آج بھی اسی طرح وہ حق ہیں جس طرح اپنے دور میں تھی۔ لیکن جو مسلمان ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ ان کتابوں سے غافل کیوں ہیں، ان سے ناتعلق کیوں ہیں، ان کو تسلیم ہی نہیں کرتے کتاب ہدایت، اور ان کے بارے میں طرح طرح کے باطن اور غلط موقف کیوں رکھے ہوئے ہیں، اور ان کتابوں کا اتباع کرنے کے جو لوگ دعویٰ کر رہے ہیں یا کوشش کر رہے ہیں، ان کو کیوں مسلمان اور مومن نہیں سمجھتے؟ اس وجہ سے یہ دوسری وجہ ہے۔ ایک تو جو انہوں نے اپنے امام اور اکابرین بنا لیے، اسی وجہ سے بنی اسرائیل کے جو ائمہ تھے، اکابرین تھے، مومنین تھے، ان سے انہوں نے منہ موڑ لیا ہے۔ یہ بھی اللہ رب کریم کا اور رسول کریم علیہ السلام کا اور قرآن کا انکار ہے۔ اور اسی طرح جو کتب ہدایت ہیں، یہ جب انہوں نے اپنی لکھنی، اپنی گھڑنی شروع کر دی قرآن کریم کے ساتھ، تو یہ اسی وجہ سے یعنی ایک نیا بت بنا دیا اماموں کی صورت میں، تو وہ اصل جو حقیقت میں جو امام تھے ان سے غافل ہو گئے مسلمان قوم۔ اور جب انہوں نے کتابوں کی صورت میں اپنی نئی کتاب ہدایتیں لکھنی شروع کر دی قرآن کریم کے ساتھ، احادیث کی صورت میں، روایات کی صورت میں، تفسیر کی صورت میں، سنت کا نام دیا، فقہ کا نام دیا، اور مختلف قسم کی شخصیات کی جتنی بھی کتابیں آتی گئی، تو وہ جو پہلے والی کتابیں تھیں جنہوں کے حق ہونے کی قرآن کریم نے تصدیق کی ہے، سند دی ہے، حکم دیا ہے اور حوالہ دیا ہے، شہادت دی ہے، ان کتابوں کی حقانیت سے بہک گئے، بعد کے مسلمان گمراہ ہو گئے، ان کے بارے میں بدظن ہو گئے اور غلط موقف میں چلے گئے۔ تو اسی طرح چاہے شخصیات تھیں، چاہے کتب تھی، جب انہوں نے اللہ رب کریم نے جن کتابوں کو، جن شخصیات کو جو مقام و منصب اور جو فضیلت اور درجہ اور رفعتیں دی تھی، جب بعد کے مسلمانوں نے، یعنی جو مسلمان اور مومن نبی کریم علیہ السلام کے عہد میں تھے، انہوں نے تو انہی کتب کو اور انہی جو امام تھے اور انہی مومنین تھے جو ان سے پہلے گزر چکے تھے، انہوں نے ان کو منوان تسلیم کیا، اعتراف کیا اور شرح صدر کے ساتھ، تب تو وہ مومن بنے، تب مسلمان بنے۔ لیکن جو بعد میں آنے والے، انہوں نے نام تو اسی طرح اپنا مسلمان رکھا، لیکن انہوں نے اپنی کتابیں اور گھڑ دی قرآن مجید کے ساتھ، اسی وجہ سے پہلی کتابوں کے منکر ہو گئے، اور اپنی اور شخصیات اور ائمہ اور اکابرین اور اپنے اور ہادی اور رہنما اور بزام خیش مختلف قسم کے اولیاء اللہ اور انداد اللہ گھڑ دیے۔ اسی وجہ سے وہ جو ہمارے اصناف تھے، وہ صرف بنی اسرائیل کے یا اہل کتاب کے اصناف نہیں تھے، وہ ہمارے بھی اصناف تھے۔ ہم بھی الحمدللہ رب العالمین جو مسلمین ہیں، جو ملت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ہیں، تو وہ تمام کے تمام ہمارے اصناف تھے۔ تو جنہوں نے اپنے لیے اصناف اور بنا لیے، یہ جو بعد کے آنے والے مسلمان تھے نام نہاد، اور اپنے لیے کتابیں اور بنا لی، اسی وجہ سے وہ ان کا رخ مڑ گیا، جو صراط مستقیم تھا، جو ہدایت تھی، اس سے انہوں نے منہ پھیر لیا۔ کیونکہ جو کچھ قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے، اگر یہ اسی پر قائم رہتے تو کبھی بھی اپنے لیے اور
یہ نہ تو امام بناتے نہ اپنے لیے اور کتاب ہدایت خود اپنے ہاتھوں سے لکھتے اور کھڑتے، صرف قرآن کریم اور اس سے پہنے والی کتب ہدایت پر ہی ان کا ایمان ہوتا۔ قرآن مجید کے ساتھ نہ کسی اور کتاب کی ضرورت ہے، اور نہ محمد رسول اللہ علیہ السلام کے بعد کسی ایک بھی شخص کو، یا ان کی زندگی میں بھی کسی شخص جس کا نام کا تعین نہیں ہے، اس کو اپنے لیے کوئی امام یا کوئی اس کے لیے اس کو نمونہ امن قرار دینا، یا اس کو کوئی جس کا نام لے کر قرآن کریم میں تذکرہ ہی نہیں ہے تو اس کے بارے میں خاموش رہنا ہے، اس کے بارے میں کوئی رائے نہیں دینی۔ اگر ضروری ہوتا تو اللہ رب کریم کسی ایک کا بھی نام لے کر بتا دیتا۔ جب اللہ رب کریم نے تمام مقامات پر سوائے زید کے کسی کا نام نہیں لیا، تو مسلمان کو، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو، اور کسی شخص کا، چاہے وہ نبی کریم علیہ السلام کے عہد کے مومنین ہیں، ان کا بھی نام بھی نہیں لینا۔ جب نام نہیں لیا جائے گا تو نہ اس سے متعلق کوئی واقعات ہوں گے، نہ تذکرے ہوں گے، اور نہ کوئی نئی چیز دین میں شامل ہوگی، نہ کسی کو دین کا حصہ بنایا جا سکے گا۔ جو نبی کریم علیہ السلام اور صدر اول کے مومنین کے بعد کی بات ہے، تو اس کا تو تذکرہ ہی بالکل باطن ہے، اور نہ اس کی ضرورت ہے، اور نہ ہی اس کا دین کے حوالے سے کوئی اس کی حیثیت اور حقیقت ہے، کیونکہ دین نبی کریم علیہ السلام کی زندگی میں مکمل ہو چکا تھا۔ اس کے بعد کے جو واقعات ہیں، جو شخصیات ہیں، تاریخی واقعات ہیں، جو کچھ ہوتا رہا، اس سے متعلق نہ ہم سے پوچھا جائے گا، نہ ہمارا اس سے کوئی لینا دینا ہے۔ وہ لوگ اچھے تھے، برے تھے، کون اچھا تھا، کون برا تھا، کیا معاملات ہوئے، اس سے ہمیں کچھ غرض بھی نہیں ہے۔ ان سب کا معاملہ اللہ رب کریم کے پاس ہے، اور اللہ رب العزت ہر چیز کو خود بہتر جانتا ہے۔ ہم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں، اپنے رویوں کے، کہ ہم نے قرآن کریم کے مطابق اس کی روشنی میں اس سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے اپنے کردار کی، اپنے احوال کی کس حد تک اصلاح کی ہے، اور ہمارا جو دنیا میں ہمارے ساتھ معاملہ ہونا ہے وہ بھی اسی بنیاد پر ہونا ہے، اور آخرت میں جو معاملہ ہونا ہے وہ بھی اسی بنیاد کے اوپر۔ ہم صرف اسی کے مکلف ہیں، اسی کے ذمہ دار ہیں، یہ چیز سمجھنا ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک جو آج کل کے حوالے سے خاص طور پر یہ جو تنازع چل رہا ہے ارض فلسطین میں، اس کی جو وضاحت ہے وہ تو اگلے عنوان میں آئے گی۔ تو اس میں صرف اتنا جان لیجئے کہ جو لوگ ارض مقدس پر، یعنی فلسطین پر، بنی اسرائیل کے بنا شرکت غیر مشروط طور پر حق ملکیت اور حق بنایت کو، یعنی حکومت کرنے کا، ملکیت رکھنے کا، وہ حق جو لوگ تسلیم نہیں کرتے، وہ حقیقت میں اللہ، قرآن مجید اور محمد رحمت للعالمین علیہ السلام کی حقانیت اور صدق کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں قرآن کریم میں سے ثابت ہیں کہ جو ارض فلسطین ہے، ارض مقدس ہے، اس کے وارث بنی اسرائیل تھے، اور جو آج بنی اسرائیل ہیں، اہل کتاب ہیں، جو وہ انہی کے جانشین ہیں، یہ اس کے وارث وہی لوگ ہیں، اور بنا شرکت غیر مشروط طور پر اس پر ان کو حکومت کا، انتظامات کا حق بنی اسرائیل کا ہے، یہ انہی کا قبلہ ہے۔ تو جو بھی مسلمان ہوگا، جو اللہ رب کریم کی آیات کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والا ہوگا، اس کو شرح صدر کے ساتھ یہ اس حقیقت کا اعتراف کرنا چاہیے کہ یہ سرزمین اللہ رب کریم نے بنی اسرائیل کے لیے لکھتی ہے، یہ انہی کا گھر ہے، انہی کی مسجد ہے، انہی کا قبلہ ہے، اس پر حق تصرف بھی انہی کا ہے، اور حق حکومت بھی انہی کا ہے۔ تو اس کو، اس حقیقت کو، لیکن آج جس طرح دیگر معاملات میں یہ جو نام نہاد مسلمان ہیں، ان کی اکثریت گمراہی میں مبتلا ہے، تو یہ اس حوالے سے بھی یہ اسی گمراہی میں مبتلا ہے، اور ساری دنیا یہ اس کو الگ سے کچھ اس کی وضاحت ہو بھی چکی ہے۔ یہ جو ایک قضیہ ہے، خصوصاً پچھلے جو 75 سال سے اسرائیل کی صورت میں، اس کی آگے مزید وضاحت اپنے مقام پر آئے گی، تو لیکن اس کو درست نظر میں سمجھنے کے لیے جو اللہ کی آیات کی روشنی میں، تو سب سے پہلے تو جب بنی اسرائیل کا اس پر حق اللہ کی آیات سے ثابت ہے، قرآن مجید کی روشنی سے یہ چیز ثابت ہے، تو پھر کوئی بھی مسلمان اس سے رائے کے ذرے برابر بھی اللہ کے اس فیصلے کے اوپر، اس کی مشیت اور امر کے متعلق، اس میں کسی کے دل میں رائے کے ذرے برابر قدورت اور حرج نہیں ہونی چاہیے، تو ان کا حق تسلیم کرے، ان کو ان کا وارث تسلیم کرے۔ جو آج کے یہود ہیں، بنی اسرائیل اہل کتاب ہیں، تو ارض مقدس فلسطین پر انہی کا حق ہے، وہی اس کے وارث ہیں، کیونکہ یہ انہی لوگوں کے جانشین ہیں۔ جب ہم اپنے آپ کو
ان مومنین کا جانشین قرار دیتے ہیں کہ جو نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین کے عہد میں تھے، حالانکہ اس میں یہ صدیاں گزر گئی ہیں، ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو نزول قرآن کے عہد میں جو لوگ تھے اور جن کے کردار اور عمل کے اوپر قرآن کریم میں جا بجا شہادت موجود ہے کہ وہ کتنے اخلاص اور صدق کے ساتھ وحی کا اتباع کر رہے تھے قرآن کریم کا۔ تو ہم اپنے آپ کو کیوں مسلمان کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم اپنے آپ کو ان کا جانشین قرار دیتے ہیں کہ ہم اس کے بعد، حالانکہ اس میں 1000 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، تو لیکن ہم دعویٰ یہی کرتے ہیں کہ ہم اسی راستے پر ہیں۔ یہ تو اللہ رب کریم بہتر جانتا ہے کہ ہم اپنے دعوے میں کس حد تک سچے ہیں اور کس حد تک اخلاص کے ساتھ اور درست اسی راستے پر چل رہے ہیں، اس کا فیصلہ تو اللہ رب کریم نے کرنا ہے۔ لیکن دعوے کی حد تک جب ہم اپنے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہم انہی مومنین کے، انہی مسلمین کے جانشین ہیں، ہم ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ملت کا اتباع کرنے والے ہیں، اور جو قرآن کریم جس عہد میں نازل ہوا اس وقت میں جو مومنین تھے، ان کی شہادت، ان کے ایمان کی، صدق و اخلاص کی، عزم کی، اور ان کی جو اللہ کے دین کے لیے جو جد و جہد تھی، ان کی تو شہادت جا بجا قرآن مجید میں موجود ہے، لیکن ہماری تو نہیں ہے۔ ہم جو آج سے 1000 سال پہلے آئے، 1000 سال بعد ان کے آئے ہیں، اس سے بھی زیادہ عرصے میں، تو وہ شہادت ہمارے متعلق تو نہیں ہے، لیکن ہم کس وثوق کے ساتھ اور کس بنیاد کے اوپر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ قرآن کریم ہمارے بارے میں تو بات نہیں کر رہا، ہم صرف اس وجہ سے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ان کے جانشین ہیں، اور ہمارے پاس بھی وہی کتاب ہے، اور ہم اسی منہج اور انہی شعائر کے اوپر اور اسی ایک ایمان کی جو بنیاد ہے اسی پر ہیں جس پر وہ مومنین تھے جو نزول قرآن کے عہد میں تھے۔ جب ہم اپنے بارے میں یہ اصول اور یہ موقف رکھتے ہیں، تو جو ہمارے مقابل ہمارے دوسرے بھائی ہیں اور جن کے حق پر ہونے کے، یعنی کہ ان کے اسلاف کے حق پر ہونے کی قرآن کریم شہادت دے رہا ہے، تو ہمیں ان کو بھی اسی طرح ان کا جانشین تسلیم کرنا ہوگا، اور یہی درست اور عدل و قسط پر مبنی موقف ہے۔ پھر ہمیں ان سے بات کرنی ہوگی۔ جب ہم اپنے آپ کو ان مومنین کا جانشین تصور کرتے ہیں اور پورے دعوے کے ساتھ، شد و مت کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم ان کے جانشین ہیں، تو ہم اپنے دوسرے بھائیوں کے متعلق ہم اسی طرح کھلے دل سے اور فیئرنیس سے اور بالکل صاف گوئی کے ساتھ کیوں اعتراف نہیں کرتے کہ وہ جو ہمارے بھائی ہیں، اہل کتاب ہیں، بنی اسرائیل ہیں، یہود و نصارہ ہیں، یہ بھی انہی مومنین کے جانشین ہیں کہ ہم نے جن مومنین کے روش پر، نقش قدم پر چلنا ہے۔ تو یہاں پر عدل اور قسط کے تقاضوں کو جب مسلمان پورا نہیں کرتے، وہ اس میں ڈنڈی مارتے ہیں، وہ ان کے دلوں میں جو کھوٹ ہے، اسی وجہ سے وہ امام الناس کی مسند کے اہل نہیں ہیں۔ ورنہ تو جو بھی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اسوہ حسنہ پر عمل کرنے والا ہوگا، جو بھی اس کے اندر وہ اسی طرح اپنے آپ کو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ذریت سے، ان کے عہد سے، ان کی منت سے اپنے آپ کو ثابت کریں گے جو لوگ، وہ تو اللہ رب العزت نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ان کو امام الناس بنائے گا۔ تو یہ صدیوں سے یہ جو مسلمان قوم ہے، یہ امام الناس کی مسند سے اسی وجہ سے محروم ہیں کہ ان میں وہ عدل و قسط نہیں ہے، ان میں یہ شرح صدر کے ساتھ حقائق کو جو کچھ قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں ان کو تسلیم نہیں کرتے، بلکہ اس کے مقابلے میں یہ جو ان کے اپنے شیاطین کے بنائے ہوئے افکار ہیں، نظریات ہیں، ان کی لکھی ہوئی کھڑی ہوئی کتابیں ہیں، اور ان کے اپنے بنائے ہوئے شخصیات کی صورت میں بت ہیں، امام ہیں اور دیگر اکابرین ہیں مزعومہ، یہ ان کو لے کر آتے ہیں، ان کو تسلیم کرتے ہیں اور ان کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرتے ہیں، جن کا تذکرہ قرآن کریم کی آیات میں ہے، ان سے منہ پھیرتے ہیں، اسی وجہ سے یہ اس اہلیت سے محروم ہیں۔ اور یہ اس کی جو اس درس کے آخری حصے میں ایک وضاحت ضروری ہے کہ ہم جو عصر حاضر کے اہل کتاب ہیں، جو عصر حاضر میں یہود ہیں، جو نصارہ ہیں، اہل کتاب جن کا انجیل پر، تورات پر، زبور پر ایمان ہے، ہم ان تمام لوگوں سے اسی ایمان اور اسی خوئے تسلیم کی توقع رکھتے ہیں اور حسن ظن رکھتے ہیں جو ان کے اسلاف کا سرمایہ حیات تھی،
کہ جب انبیاء علیہ السلام اپنے اپنے دور میں چاہے وہ کسی بھی نبی و رسول علیہ السلام کا عہد تھا، اس دور کے جو مومنین تھے انہوں نے آسان طور پر انجیل کا، زبور کا، تورات کا اتباع کیا، لیکن جس وقت نبی کریم علیہ السلام مبعوث ہوئے تو اس وقت جو مسلمین موجود تھے وہ تھے اقلیت میں، تھوڑے تھے لیکن موجود تھے، جو اہل کتاب تھے، جو اس وقت تورات کا، انجیل کا، زبور کا اتباع کر رہے تھے۔ تو ہم آج کے جو اہل کتاب ہیں، جو بنی اسرائیل ہیں، جو یہود و نصارہ ہیں، ان سے بھی اسی ہوئے تسلیم کی، اسی ایمان کی توقع رکھتے ہیں، حسن ظن رکھتے ہیں جو ان کے اسلاف کا سرمایہ حیات اور پہچان تھی، اور جس کے اوپر قرآن کریم نے مہر تصدیق ثبت کی ہے، اور ان کے اس جو سلیم القلب ہونے کو قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے کہ جب ان کے سامنے وحی کا پیغام آیا تو انہوں نے بطیب خاطر نہ صرف سر تسلیم خم کیا بلکہ شہادت دی کہ ہم حق پر ایمان لانے والے ہیں، ہم وارثون الکتاب ہیں۔ باقی جہاں تک قادی بھیڑوں کا معاملہ ہے، وہ جو گندی مچھلیاں ہوتی ہیں وہ ہر دور میں رہی ہیں، ہر ملت، ہر قوم میں موجود رہی ہیں، ہمیں ان سے غرض نہیں ہے، اور نہ ہی ہم نے ان پر کوئی بحث مباحثہ اور اس طرح کی ان کو غیر ضروری طوالت دے کر اپنا وقت اور توانائیاں ضائع کرنی ہیں۔ تو اس جو آخری بات ہے اس کو دوبارہ واضح کیا جاتا ہے کہ جس طرح نزول قرآن کے عہد میں جب محمد رسول اللہ علیہ السلام اور آپ کے متبعین رضوان اللہ علیہم صرف اللہ وحدہ لا شریک کی کتاب قرآن مجید کو ہاتھ میں تھامے ہوئے تھے، اور اپنے جو ان کے مومنین کے بڑے بھائی تھے جو شاہراہ ہدایت کے اوپر اس سے پہلے گامزن رہ چکے تھے، وہ اس شاہراہ کے جو یعنی اسلاف تھے ہدایت کے راستے پر چلنے والے، تو نبی کریم علیہ السلام کے عہد کے مومنین نے ان کو امام تسلیم کیا اور ان کے جو مقام کا، ان کی فضیلت کا اعتراف کیا۔ ہم بھی ان کا اعتراف کرتے ہیں، ان کو امام تسلیم کرتے ہیں، اور صرف ہمارے ہاتھ میں اللہ رب کریم کی کتاب ہے۔ اور جس طرح محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین نے لوگوں میں یعنی جو اہل کتاب تھے ان کے ساتھ معاملہ عدل و قسط کے اوپر کیا، تو اہل کتاب کے جو اہل انجیل تھے، اہل تورات تھے، اہل زبور تھے، ان میں جو اس وقت جو مسلمین باقی تھے، اکثریت تو وہ احبار و رہبان کا اتباع کر رہی تھی، اور جو انجیل، زبور اور تورات کی حقیقی تعلیمات تھی اکثریت ان کو چھوڑ چکی تھی، وہ احبار و رہبان کو اپنا رب بنا چکی تھی۔ لیکن جو لوگ حقیقی طور پر تورات، انجیل اور زبور کی تعلیمات پر تھے، جب ان کے سامنے قرآن کریم کی تعلیمات آئیں تو انہوں نے اس کو تسلیم کیا، شہادت دی اور اس پر ایمان لے کر آئے۔ تو ہم بھی اسی چیز کی توقع کرتے ہیں، ہم چونکہ الحمدللہ رب العالمین صرف قرآن کریم لے کر آ رہے ہیں ساری نو انسانی کے سامنے، اس کو اسی طرح دعوت دے رہے ہیں جس طرح نزول قرآن کے عہد میں جو مومنین تھے، قرآن کریم پر ایمان لانے والے، وہ دعوت دے رہے تھے نو انسانی کو، تو ہم بھی انہی کے جانشین مومن کے طور پر وہی دعوت، وہی پیغام اسی طرح حسن ظن رکھتے ہوئے شرح صدر کے ساتھ اپنے بھائیوں کو بھی دے رہے ہیں، اور پورے وثوق اور اعتماد کے ساتھ کہ آج بھی انشاءاللہ العزیز یہود کی صفوں میں سے، نصارہ کی صفوں میں سے، یعنی اہل کتاب بنی اسرائیل کی صفوں میں سے ایسے مومنین نکلیں گے، اور وہ اسی طرح جو قرآن کی دعوت ہے، جو ساری نو انسانی کے لیے امن کی دعوت ہے، سلامتی کی دعوت ہے، اور ساری جو انسانی آزادیاں جو اللہ رب کریم نے انسان کو دی ہیں، اور جو انسان کو اللہ رب العزت نے حقوق دی ہیں، ان تمام آزادیوں اور حقوق کے تحفظ کی جو دعوت ہے، ضمانت ہے، اسی کو لے کر ہم جب تمام انسانوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، تو جو دنیا میں دیگر جو صرف انسان ہیں ان کا ان میں سے کسی بھی تورات، انجیل، زبور یا قرآن کریم پر ایمان نہیں ہے، بلکہ وہ
محض عقل و فکر کی روشنی میں بھی اس دعوت کو پرکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز وہ اس کاروان ہدایت کا حصہ بنیں گے. لیکن جن لوگوں کے پاس اللہ رب کریم کی وحی کی روشنی ہے، تورات کی، انجیل کی، زبور کی روشنی اور ہدایت جن کے پاس ہے، تو وہ یقیناً قرآن کی اس روشنی اور اس کی بنیاد پر جو دعوت دی جا رہی ہے وہ اس میں کبھی بھی اختلاف نہیں پائیں گے. وہ بن کے ان آگے بڑھ کر انشاءاللہ العزیز جو اس سفر میں ہمارے ساتھ تعاون کریں گے. ہم دونوں مل کر انشاءاللہ العزیز اپنی اپنی شریعت کے اوپر، اپنی اپنی کتاب پر رہتے ہوئے، اپنے اپنے منہج و مناسک اور شعائر اور اپنے اپنے قبلہ پر کاربند رہتے ہوئے، اس کا اتباع کرتے ہوئے، ہم مل کر جو یہ اخوت کا، الفت کا، وحدت کا اور ہدایت کا جو سفر ہے وہ طے کریں گے انشاءاللہ. اور یہی سارے قرآن عرض کے لیے تمام انسان